हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, पाक और जलाली नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, ताकि आप हमारे साथ मिलकर खुदा के अजीम नाम को जलाल दे सके और खुदावन की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सके। यकीनन मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आपको और आपके घराने को ये सलामती बख्शी है। खुदा ने आपको और आपके कारोबार को ये बरकत बख्शी है कि आप सब खुदावन के बेटे यीशु मसीह में तरक्की करें और बरकत पाएं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम सब खुदावन की शुक्रगुजारी करें, खुदावन की तारीफ और तमजीद करें और खुदावन के अजीम वादों के लिए जो उसने बनी नो इंसान के लिए किए हैं, उन वादों पर ईमान और यकीन रखते हुए आगे बढ़ें। तो आइए हम दुआ करेंगे। हम खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि दुआ में मशगूल रहे और हर एक के लिए दुआ करता रहे। मैं शुक्रगुजार हूं प्राइन पी जॉन के लिए, खुदा की खिदमत के साथ खुदा के नाम को जलाल देता है और जब भी खुदा की खिदमत का मौका मिलता है वो हमारे साथ खड़ा होता है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। और मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का जो हमेशा ऑनलाइन हमारे साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने प्यारे भाई एडवोकेट सलीम रजा के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमेशा खुदा का कलाम सुनते, अप्रिशिएट करते हैं और ईमान में मजबूत होते हैं। आज हम उनके लिए खास दुआ करेंगे एडवोकेट सलीम रजा के लिए कि खुदावन उनके अमराज दिल को और उनकी बैकबोन प्रॉब्लम को खुदावन अपने कलाम की कुदरत के साथ खत्म करे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इसी तरह आज हम उन गमज़दा खानदानों के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन उन तमाम गमज़दा खानदानों को तसल्ली और इत्मीनान की रूह अता करे, बरकत अता करे। हम अपने प्यारे भाई फयाज और रियाज के लिए, उनकी वालदा मोहतरम जो खुदा में सो गई हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। अपने प्यारे भाई मिस्त्री नजीर यूसुफ के लिए भी, हम उसके घराने के लिए भी, उनके भाइयों बहनों के लिए भी दुआ करेंगे जिनकी आज वालदा की खुदा के हुजूर वो खुदा में सो गई हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। हम हर एक जिंदगी के लिए जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, खुदावन के हुजूर दुआ करेंगे। और आज हम अपनी प्यारी बेटी जुनैरा बेग के लिए भी दुआ करेंगे। खुदावन हमारी बेटी को बरकत दे। सलीम बरकत के लिए दुआ करेंगे, खुदावन उनके घराने को बरकत दे। आशर, इकराम और जुनैरा बेग के लिए खास दुआ करेंगे कि खुदावन जो मौजज़ात का खुदा है, जो कामल तौर पर कलाम नाज़िल करता है, खुदा इनको अपनी औलाद की कुव्वत कुदरत के साथ मामूर करे और बरकत दे और इनके बिजनेस को, इनके जॉब को
خدا برکت دے. ہاللیلویا. میرا ایمان کہ بھائی عاشر اور بہن زنیرہ جو دبئی میں ہے، خداوند ان کو اپنے فضل میں، اپنے جلال میں لے اور اپنی برکت سے بھر دے. آئیے دعا کریں گے. آپ اپنی اپنی جگہ پر ہے، دعا کیجیے ہمارے ساتھ. اور خدا جو سب کی فریادوں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، خدا آج مجھے اور آپ کو برکت دینے کو ہے. ہاللیلویا. جلال سے بڑے خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، کل کائنات کے مالک خداوند خدا، ہم آپ کی پاک حضوری میں، آپ کے مقدس اور جلالی نام میں شکر گزاری کے ساتھ کہ خدا آپ نے بڑی حفاظت و نگہبانی اور اپنا دست شفقت ہم سب پر رکھا تاکہ ہم زندوں کی زمین پر زندہ رہ کر خداوند آپ کے عظیم نام کو جلال دے سکیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکیں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، آپ کی مدح سرائی کر سکیں، آپ کی شکر گزاری کر سکیں. میں ان تمام ویورز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند جو اس وقت ہمارے ساتھ زندگی بخش کلام کو سننے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، خداوند اس سیڈ کو، اس بیج کو جو بکھیرنے کو ہے، برکت دینا تاکہ اچھی جگہوں پر گرے اور سوگنا پھل لا کر خداوند تیرے بیٹے اپنے نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکیں. خداوند تو ہر ایک زندگی میں اپنے کلام کو نازل فرما اور اپنے پاک روح سے خداوند کلام کی برکت سے بھر دے تاکہ وہ تجھ میں برکت پاتے ہوئے شکر گزاری کر سکیں. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کی مدد کر، رہنمائی کر، اور ابھی سے خدا ان 25 دنوں کی عبادات کو جو 1 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک خداوند پاکستان کے مختلف شہروں میں خداوند تو ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. برکت دے، آرگنائزنگ کرنے میں، کلام کرنے میں پوری ٹیم کو بلیس کر تاکہ خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کا ہاتھ ہم سب کی زندگیوں میں ٹھہرے اور ہم آپ کے نام کو جلال دے سکیں. خداوند تو رحم فرما، برکت عطا کر، قوت اور طاقت سے بڑھ دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہاللیلویا. پریز گاڈ. خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. تو آئیے آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف دھیان دیں گے، اور خدا کے زندگی بخش کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے. خدا کے کلام میں سے پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا گلتیوں کے نام خط، اور اس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 16ویں آیت. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، گلتیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع مسیح کی خاص برکت نازل ہو. خدا کا شکر ہو. مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج ہم نے جس کلام کے حوالے کو پڑھا ہے اس کا مضمون جو ہے وہ ہے ہمارا رہنما
کون ہے؟ خدا ہے، خدا کا روح ہے، یا ہمارا جسم ہے؟ غور کیجئے خدا کے کلام سے۔ خدا کے کلام میں غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ میرے عزیزو، آج کی دنیا جسمانی خواہشات کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے، اور اس سرگرم عمل کے اندر وہ نظر آتی ہے۔ لوگ دن رات جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے مصروف عمل اور تگ و دو کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ خدا کے احکام اور اپنے ہم جنس انسانوں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں، اور انہیں اس زندگی میں اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اب اسی لیے خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے مقصد کو بھی نظر انداز کرنا ایک معمولی بات ہے۔ ان کے لیے یہ معمولی سی بات ہے۔ انہیں اپنے اور اپنے جسمانی خواہشات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرے الفاظ میں جسم بھی ان کا خدا ہوتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسیحی ایماندار جو خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کے دعوے دار ہیں، ان میں اکثریت خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں نہیں، بلکہ جسمانی خواہشات کی چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ آج غور کیجئے، بہت سارے ایماندار خدا کی خدمت کرنے والے وہ جسمانی جسم کے مطابق خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم دولت کو اکٹھا کریں، جسم کی خواہش کو پورا کریں۔ اسی لیے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 15 سے 17 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بیان کیا گیا، یوحنا بیان کرتا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی
जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। गौर कीजिए, क्या खूबसूरत सच्चाई ईमानदारों के लिए कि आज भी बहुत सारे जो खुदा की हजूरी में ईमान के साथ चलते, वो जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की ख्वाहिश के साथ बढ़ते, लेकिन कलाम ये कहता है कि वो बाप की तरफ से नहीं है। उनको ये बरकत आसमान की तरफ से नहीं मिली, उनके लिए ये ब्लेसिंग आसमान की तरफ से नहीं, बाप की तरफ से नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगर हम गौर करें तो मेरे अजीजों सोचिएगा, क्या हम बाप की मोहब्बत में मौजूद हैं? क्या हम बाप की मोहब्बत में रहकर उस कलाम की खिदमत, उस ईमानदार के लिए जो वो कर रहा है, क्या उसकी मोहब्बत खुदा से है? क्योंकि हम अपनी जिंदगियां जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी के लिए गुजारते हैं। यहां पर कलाम सच्चाई को बयान करता है और लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ हो। अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो फिर तुम आजाद होगे, तो फिर यकीनन बाप की मोहब्बत हम में मौजूद नहीं। मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं, दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटने वाली है। आज दुनिया भाग रही है अपनी जिस्मानी तस्कीन को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और कलाम बयान करता है कि जिस्मानी ख्वाहिशात मिटने वाली हैं, ये खत्म होने वाली हैं, नेस्त होने वाली हैं, फना होने वाली हैं। अगर हम गौर करें तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ख्वाहिशात मिटती हैं और अबद तक वही कायम रह सकेगा जो खुदा की मर्जी में चलता है, जो खुदा की मर्जी पर चलता है, जो रूह के मुआफिक चलता है, क्योंकि वो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करेगा। जिस्म ख्वाहिश करता है ऐसे गलत कामों की, लेकिन अगर हम रूह में हैं, रूहानी हैं, ईमान में भरे हुए हैं, तो जिस्म ख्वाहिश करेगा लेकिन रूह उसकी मनफी करेगी, रूह हमें तलकीन करेगी कि ऐसा काम नहीं करना। लेकिन अगर हम रूहानी नहीं हैं, हम जिस्मानी हैं और जिस्म के मुताबिक चलना चाहते हैं, क्योंकि रूह के मुआफिक चलना ही बदन पर गालिब आने का राज है। अगर हम रूह की रहनुमाई में चले तो हम जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, जिस्म बहुत सी ख्वाहिशात हमारी जिंदगी में हमें करने के लिए उकसाता,
بہت ایسے گھنونے کام ہماری تسکین پوری کرنے کے لیے وہ ہمیں اکساتا جسم لالچ میں آ جاتا، اور جب ہمارا جسم لالچ میں آتا ہے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب ہم خدا کے کلام اور پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پھر ہم ان کی ہدایات سے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ جب ہم خدا اور اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں پھر ہم غالب آتے ہیں، ہم ابلیس پر فتح پاتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو کک مارتے ہیں، اسے اپنی باڈی سے نکالتے ہیں، اور خدا کے کلام میں کہ اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے اندھیرا اور مشکلات ہم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ جب ہم روحانی زندگی گزاریں گے پھر ہم پر اندھیرا کام نہیں کر سکتا، یعنی تاریکی، یعنی مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں کام نہیں کریں گی۔ ہماری آنکھوں کے اندر کوئی ایسی عجیب خواہش نہیں ہوگی، ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی عجیب خواہش نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمارے جسم کے اندر شیخی ابھرے گی، نہ گھمنڈ، غرور، تکبر نہیں ابھرے گا، بلکہ ہم خدا میں تبدیل ہوتے جائیں گے اور خدا کی مرضی میں بڑھتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ خدا جانتا کہ ہم یا ہماری کیا ضروریات ہیں۔ خدا ہمارے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے کہ ابلیس ہماری زندگی میں کون سے دباؤ اور مشکلات لانا چاہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلیں تاکہ ہماری فتح یقینی، ہماری کامیابی یقینی، ہمیں بلندی پر جانے کے لیے ہمیں خدا کے حضور، خدا کے نام کو جلال دینے کی ضرورت۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آئیے ہم غور کریں، کیونکہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلیں تاکہ ہم جسم کی خواہش کو پورا نہ کریں، کیونکہ جسم کی خواہش ہمیں خدا سے دور، یعنی جہنم کی طرف، یعنی اندھیرے کی طرف، یعنی مشکلات کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم غلاطیوں کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ کرو، وہ نہ کرو۔ غور کیجئے، کیونکہ آج انسان جسم کی خواہش کو مان رہا ہے، اور کلام بیان کر رہا ہے غلطیوں 5:17 میں کہ ہم اگر جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کریں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، جب ہم اس بھید کو کہ خدا ہمیں اپنی حکمت دینا چاہتا ہے، ہم کتنے بھی حکمت والے کیوں نہ ہوں،
ہم خدا سے زیادہ حکمت والے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح کی رہنمائی میں چلیں، اور جب ہم روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو ہم جسم کی خواہش کو پورا نہ کریں گے اور نہ ہی ہم اندھیرے میں چلیں گے۔ اس لیے اگر ہم اسی باب کی 18ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے محتاط نہیں رہے۔ ہاللیلویہ! جب ہم خدا میں یعنی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو شریعت میں نہیں رہتے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور لکھا ہے کہ جسم کے کاموں اور روح کے کاموں کی فہرست جو ہمیں نظر آتی ہے۔ آئیے ہم اس بات کو غور سے دیکھیں، ہم اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم جسم کے حساب سے چلتے ہیں، ہمارا لیڈر کون ہے؟ اگر جسم ہے تو پھر جسم یہ کام کرے گا، اگر خدا ہمارا لیڈر ہے تو پھر خدا جو کام کرے گا وہ بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ اور کلام میں لکھا ہے، خدا کے خوبصورت کلام میں یہ بڑی خوبصورت سچائی ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، جو جسمانی ہیں، جو صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جسم کی خواہشیں آج پوری کر لی جائیں، کون جانے کل کیا ہو، چلو آج ہم انجوائے کرتے ہیں، آج ہم اپنی دل کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ کسی پارٹی میں ہم بیٹھ جاتے اور اس پارٹی میں ہم اپنی جسم کی خواہش کے مطابق کام کرتے، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو جسم کے کام ہیں وہ تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند اور بڑے کام، یہ جسم کے کام ہیں۔ غور کیجئے، جسمانی لیڈر بنتے ہوئے اگر ہمارا لیڈر جسم ہے، اگر ہم اپنے اس لیڈر کی بات کو مانتے ہیں، جسم کی بات کو مانتے ہیں، تو جان لیجئے کہ جسم کے کام ایسے گھنونے کام ہیں جن میں ہم غور کریں، لکھا ہے حرام کاری اور ناپاکی، بڑے خطرناک کام جسم کے اندر سے ظاہر ہوتے۔ نشہ بازی، ہم سوچتے کوئی بات نہیں ہے، ایماندار بھی اس نشے کے اندر سگریٹ، شراب، دیگر عوامل ان کی زندگی میں بھی ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ سکھاتا، خدا کا کلام جسم کے کاموں کو ظاہر کرتا کہ جسم کے کام جو ہیں وہ دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو غور کیجئے، ہمیں جسمانی کاموں سے گریز کرنا ہے، ہمیں جسمانی کام نہیں بلکہ روحانی کام، روح کے موافق، جس کے لیے خدا کی پاک ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تاکہ انسان خدا کی مرضی کے مطابق چلے، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔
اور جو خدا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دنیا اور دنیا کی خواہشات مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، غور کیجیے، آج خدا کا کام دیکھیے، یہ جسم کے لیڈر کے کام ہیں۔ اب روحانی لیڈر یعنی خدا اگر ہمارا لیڈر ہے، اگر ہم خدا کے تابع ہیں، اپنے لیڈر کی بات کو مانتے ہیں، اور اگر ہمارے ایمان میں یہ مضبوطی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بڑھائیں، تو لکھا ہے مگر روح کے پھل محبت، شیخی، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربان، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہیں۔ یہ روحانی زندگی کا عمل ہے، کیونکہ لکھا ہے جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کی، جسمانی کاموں کی فکر کرتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم جسم کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم جسم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اندھیرا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں۔ آپ کی زندگی جسم کے ساتھ اس اندھیری کوٹھڑی میں یعنی جہنم میں چلی جائے گی، لیکن اگر آپ روح میں ہیں، روحانی ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، کامل طور پر اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے اندر خدا کی محبت بھی ہوگی، آپ کے اندر خدا کی خوشی بھی ہوگی، آپ کے اندر اطمینان بھی ہوگا، آپ کے اندر تحمل بھی ہوگا، آپ کے اندر مہربانی بھی ہوگی، آپ کے اندر نیکی بھی ہوگی، آپ کے اندر ایمانداری بھی ہوگی، آپ کے اندر حلم بھی ہوگا، اور آپ کے اندر پرہیزگاری بھی ہوگی، اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کوئی بھی جسم کا کام میری زندگی میں نہ ہونے پائے۔ میرے عزیزو، غور کیجئے خدا کے کلام میں۔ آئیے آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا لیڈر کون ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا ہمارا رہنما کون ہے، خدا کا روح یا ہمارا جسم۔ غور کیجئے، سوچئے آج اپنے آپ پر، اور خدا کے کلام کے مطابق اس بھید کو سمجھیے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اگر ہم آج تک زندہ ہیں اور زندگی رکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں روح میں چلنا ہے اگر ہم زندہ ہیں۔ خدا کے کلام میں پولس رسول کی معرفت لکھا گیا رومیو کی کلیسیا کے نام خط، اور اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے یعنی فرزند ہیں۔ آج فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آج آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔
خدا ہمیں روح کی ہدایت میں چلنے کے لیے سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، وقت نزدیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ خدا کا روح ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ اس بے دینی کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات، جس میں ان گن خواہشات ہیں جو تاریکی کی طرف ہمیں لے جاتی، اندھیرے کی طرف لے جاتی، اگر آج بھی ہم اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں چلتے ہیں تو میرے عزیزو غور کیجئے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ خدا ہماری فکر کرتا ہے، خدا ہمارے لیے آج بھی فکر مند ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، معافی مانگے۔ تو آئیے آج اس بات کو غور سے دیکھیے، اگر ہم جسمانی طور پر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہمیں آج توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس زمین پر خدا کی مرضی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا ہمیں اس لائق بنائے کہ ہمارا رہنما خدا کا روح ہو اور ہم خدا کے روح میں آگے بڑھتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں۔ آسمانی خدا، یسوع مسیح کے نام سے میں دعا کرتا ہوں کہ آج خداوند آپ کا روح پاک ہر ایک زندگی میں کام کرے، آپ کا پاک روح ہر ایک زندگی میں ٹھہر جائے اور آپ کا جلال ہر ایک زندگی میں نظر آئے۔ خداوند میری دعا ہے اس وقت جتنے لوگوں نے بھی کلام کو سنا ہے ان کی زندگیوں کو روحانی زندگیاں بنا دے اور وہ آپ کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیری مرضی کے مطابق تیار کر لیں اور تجھ میں قائم اور دائم رہیں۔ اے خداوند تو ہماری مدد کر، رہنمائی کر اور اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کر۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی اس بڑی برکت کے لیے جو تو نے دی، تاکہ ہم سب مل کر تیرے نام کو جلال دیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ خداوند میں مضبوط رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔